बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात पर होने वाली पेशरफ्त पर बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि PTI मुज़ाकरात के लिए पहल करने पर क्यों मजबूर हुई। मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ की ऑफर को क्यों शक की निगाह से देखती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी मसाइल पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या 9 मई के केसेस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी घेरा तंग हो रहा है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बशार अल असद हुकूमत के जवाल के बाद इजराइल मशरिक वस्ता की वाहिद ताकत कैसे बन गया। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात में पेशरफ्त एक बार फिर खबरों की जीनत बन रही है। ये पहला मौका है कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से पहला कदम बढ़ाया गया है। इससे कबल जब भी हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर आई तो तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और सीनियर लीडरशिप की तरफ से सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात की जाती रही थी। कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात सिर्फ उनसे होंगे जो बाइख्तियार हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात से मुकम्मल इनकार किया जाता रहा। बानी रहनुमा वाज़े अल्फाज में कहा करते थे कि उनकी पार्टी मिलिट्री लीडरशिप के साथ बातचीत के लिए तैयार है। पार्टी की सीनियर क़यादत को मुज़ाकरात करने का इख्तियार भी दिया जाता रहा है, मगर तहरीक इंसाफ को किसी भी मौके पर पजीराई नहीं मिली। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुज़ाकरात में सुनवाई न मिलने के बाद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से पहली मरतबा हुकूमत के साथ राब्ता किया गया। मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए हुकूमत की तरफ से PTI के साथ मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की गई। इसी तनाजुर में तहरीक इंसाफ की क़यादत ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से स्पीकर हाउस में मुलाकात भी की, जिसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा और वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। मुलाकात में मुज़ाकरात के लिए पार्लिमान के फोरम का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जबकि मीडिया ज़राए की तरफ से रिपोर्ट किया गया कि PTI मुज़ाकरात के लिए अपने पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई है, लेकिन 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा अपनी जगह मौजूद है। इससे कबल हुकूमत की तरफ से एहतजाज की कॉल वापस लेने के बदले बाज़ाब्ता बातचीत के लिए रजामंदी और मुस्तकबिल में बानी रहनुमा को मुमकिना रिलीफ से मुताल्लिक यकीन दहानियां भी कराई जाती रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से इनकार किया जाता रहा। लेकिन सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी रहनुमा की तरफ से कॉल की वापसी के बदले अपनी रिहाई की ख्वाहिश का इजहार किया गया, जिस पर हुकूमत ने इनकार किया। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमती हल्के पुरएतमाद दिखाई नहीं दे रहे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाने से मुज़ाकरात नहीं होते, ऐसा ना करें। अगर PTI बात करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। जबकि PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं तो हुकूमत भाग रही है। नून लीग किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं चाहती, मुल्क की खातिर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो होने चाहिए। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून रहनुमा और वजारत कानून के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइए कि आज का ऑब्वियसली जो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगेन आप लोगों को 26वीं आईनी तरमीम के ताने दे रही है कि इसीलिए हम कहते थे कि ना करें। सूरत हाल जो है बड़ी मुख्तलिफ है। एक तरफ सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक चलाने की बात की जाती है, एक तरफ कहा जाता है कि 9 मई पे और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाए। तो मुज़ाकरात की गारंटी क्या है कि नतीजा खेज होंगे या मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अपने ही सवाल में और इंट्रो में और बिलखुसूस जो भी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया गारंटी, हमारा असल में ख़दशा ही ये है कि मुज़ाकरात का अमल शुरू भी हो जाए, चैनलाइज हो जाए, फॉर्मलाइज हो जाए। इस जमात की और इस जमात के लोगों की गारंटी कौन देगा? ये मुज़ाकरात अगर किसी नतीजा खेज़ जगह पे पहुंच भी जाते हैं या इस पूरे मुज़ाकरात के अमल में कोई बातें तय हो जाती हैं, कोई मुआहदा हो जाता है इस पूरे डिस्कोर्स के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, तो हमें कौन गारंटी देगा कि ये जमात और इसके लोग अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे? क्योंकि बानी PTI जो भी अडयाला जेल में है, वो सुबह एक बात करते हैं और शाम को एक बात करते हैं। कल ही आपने देखा, उन्होंने कहा कि बाहर तो माहौल बिल्कुल पुरसुकून माहौल है और गुडी गुडी है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। अब यहाँ पे अगर उनकी सीरियसनेस नहीं है, और कमेटी भी अपैरेंटली उन्होंने ही तश्कील दी मुज़ाकरात के लिए, और मुज़ाकरात के लिए
اپوزیشن کی طرف سے تو بڑا سراہا جا رہا ہے, پورے میڈیا کی طرف سے, سول سوسائٹی کی طرف سے, کہ 10 مہینے حکومت نے حتی الامکان کوشش کی اور کہتے رہے کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں, مذاکرات کریں, بات چیت کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں, بات چیت ہونی چاہیے, پاکستان کے لیے بات چیت ہونی چاہیے, پاکستانی قوم کے لیے بات چیت ہونی چاہیے, کوئی ہمارے ذاتی سیاسی مقاصد نہیں ہیں. لیکن یہ جماعت جب اس کے اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کی اوپر آن بنی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دنوں میں جو بنی آپ کی نظر میں, کیونکہ میرے خیال سے جی اٹس ویری کلیئر کٹ, کٹ, اور یہ بہت کلیئر کٹ ہے, ان کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رہیں گی. جب پچھلے 10 مہینے سے ہم نے مذاکرات کی پیشکش متواتر طور پہ ہم لوگ کرتے رہے اور کہتے رہے, وزیر اعظم کی میرین اسپیچ اٹھا کے دیکھیں, تب سے لے کے ابھی تک ہم نے ان کو کہا کہ مذاکرات کریں, مذاکرات, انہوں نے کہا ان سے مذاکرات کریں, ان کی جرت, ان کی مجال, ان کے پاس اختیار نہیں ہے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, یہ پپٹس ہیں, یہ ایوان جعلی ہے, اور اب کہتے ہیں کہ ایوان کے تھرو ہمیں رستہ دیا جائے, سیف پیسج دیا جائے. حکومت ان کو کسی قسم کا NRO نہیں دے گی. مذاکرات ہونے چاہیے, 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ مذاکرات نہیں ہو سکتے, اسپیشلی مذاکرات اگر آپ سول نافرمانی کی تلوار لٹکا کے کرنا چاہتے ہیں, ہمیں فورس اور کوئرس کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کی طرف, ہم مذاکرات کی طرف نہیں آئیں گے. ہمیں سب سے پہلے یہ بات بالکل ہم جانتے ہیں, بخوبی واقف ہیں, اینڈ وی آر کوگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے, ہمارے اوپر اونس بھی زیادہ ہے بصیت حکومت. لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات اس کمیٹی کے ساتھ ہوں جو کمیٹی دونوں ایوان میں سے ان کی ریپرزنٹیشن, ان کی نمائندگی رکھتی ہو, سینٹ میں سے بھی اور نیشنل اسمبلی میں سے بھی, تاکہ کل کو مذاکرات سے جو اس مذاکرات کے عمل کے بعد جو طے پائے گا اس پہ عمل پیرا اور عمل درآمد کرنے کا جب وقت آئے گا تو یہ اس سے پیچھے نہ ہٹیں, یہ اس کو جواب دہ ہوں, یہ اکاؤنٹیبل ہوں, اور یہ عوام کے سامنے بھی ان کے چہروں سے یہ نقاب اترنا چاہیے اگر یہ اپنی کی ہوئی اور اپنی اگریڈ بات سے پیچھے ہٹتے ہیں. تو ابھی تک کوئی TORs, کوئی ٹرمز آف ریفرنس ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, یا حکومت نے ایٹ لیسٹ اپنے تعین کیا ہے کہ اگر بات ہوگی تو ان چیزوں پہ ہوگی, اور کیا کوئی پری کنڈیشنز بھی ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی پری کنڈیشن آئی تھنک نیڈلیس ٹو سے مذاکرات کی پہلی کنڈیشن ہے 9 مئی پہ معافی. 9 مئی پہ فوج کا بھی مطالبہ آیا تھا. ہمارا ذاتی مطالبہ نہیں ہے, یہ ہماری کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے, یہ قوم کا مطالبہ. ٹھیک ہے, اس پہ یہ ریمورس شو کریں, ریپینٹنس شو کریں, اور اس پہ معافی اگر مانگتے ہیں تو پھر مذاکرات کا عمل آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اور اس کو سیریسلی کوئی عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے, because ادروائز فیوٹائل ہے یہ تمام تر ایکسرسائز, کیونکہ ان کی ایک لیڈر کی کہی ہوئی بات دوسرے لیڈر سے نہیں ملتی, ایک بات کی ہوئی دوسری بات سے نہیں ملتی. بٹ جس 9 مئی پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگیں, فوج نے صرف مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی پہ معافی تحریک انصاف کو مانگنی چاہیے, باقی سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کرتی رہیں. اسی 9 مئی کی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مطالبہ یہ کہ جوڈیشل تحقیقات کروائیں. آپ معافی مانگیں, جوڈیشل تحقیقات بھی ہو جائیں گی. دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ نہیں ہو سکتا, صرف اسیران کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن, دس از ناٹ انف. ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں تو آل انکمپنسنگ ہوں, آن دا براڈر اینڈ دا وائڈر اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہوں. جتنے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں سعدیہ صاحبہ, وہ تمام تر ڈسکس ہونے چاہیے. الیکشنز کو ڈسکس کرنا ہے, وہ بھی ہونے چاہیے. اسیران کی بات کرنی ہے, وہ بھی ہونا چاہیے. جوڈیشل کمیشن بننی ہے, وہ بھی ہونی چاہیے. 9 مئی کے معافی مانگنی ہے, وہ بھی ہونی چاہیے. براڈ بیسڈ ایک جو ہے ڈسکشن ہو, اور اس کے علاوہ انتخابی اصلاحات کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے, رویوں پہ بھی بات ہونی چاہیے. جو سوشل فیبرک کو جو تباہ کر دیا گیا ہمارے معاشرے کی سوشل فیبرک کو, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. نوجوانوں کو جو گمراہ کیا گیا یا گمراہ کیا جا رہا ہے, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جس پہ ایک براڈر ڈسکشن کی ضرورت ہے, گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ. لیکن ایک چیز جو پاکستان تحریک انصاف ابھی کہہ رہی ہے کہ اگر ہم سارے مطالبات سے پیچھے ہٹ بھی جاتے ہیں نا, تو پھر بھی ایک مطالبے پہ ہم ڈٹے رہیں گے, اور وہ ہمارا ہے کہ مینڈیٹ کی بحالی ہو. تو ان کے بقول تو جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ جعلی ہیں, مینڈیٹ ہی جعلی ہے. نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ دھاندلی کر کے آئے ہیں, تو پھر یہ انہی لوگوں سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا. ایک تو اوبیسلی یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ پھر مینڈیٹ کی بحالی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے کہ تحقیقات ہوں, الیکشن آڈٹ ہو, اور پھر الیکشن بحال. جب بیٹھیں گے سعدیہ صاحبہ, میں سمجھنے سے قاصر ہوں نا کہ مینڈیٹ کی بحالی کے پاکستان نون لیگ کے لوگوں کو نکال دیں نیشنل اسمبلی سے, پاکستان تحریک انصاف کو جو وہ کہتے ہیں ہمیں ہرائی گئی ہیں وہ واپس کر دیں.
تو آپ لوگ آؤٹ ہو جائیں گے, وہ آ جائیں گے, تو مینڈیٹ بحال ہو جائے گا, ان کا بات ختم ہو گئی. یہ مینڈیٹ کی پہلے بھی انہوں نے بات کی, ٹرائیبونلز بنے ہوئے ہیں, ٹرائیبونلز فعال ہیں, ٹرائیبونلز اپنا کام کر رہے ہیں. ابھی پیچھے ریسنٹلی پنڈی کے حوالے سے اگر آپ بات کرتی ہیں تو میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں, ابھی ریسنٹلی پروسیڈنگز ہوئیں, اب نیکسٹ منتھ پھر اس کی پروسیڈنگز ہیں ایٹ دا بگننگ آف نیکسٹ منتھ. تو یہ نہیں ہے کہ ٹرائیبونلز اپنا کام نہیں کر رہے, ٹرائیبونلز کام کر رہے ہیں. ان کو کم از کم جوڈیشل جو پروسیس ہے اس پہ پورا اعتماد اور یقین ہونا چاہیے. ہمیں اس سے زیادہ ریزرویشنز تھیں ان کے مینڈیٹ پہ 18 کے. جس طرح یہ RTS RMS ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں ضرور کہوں گا کہ جو انہوں نے کیا, جس طرح یہ آئے, ہم پھر بھی بیٹھے, ہم اس وقت بھی بیٹھے جب انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دیے, یہ لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا وچ از اے کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ. وہ تمام تر چیزیں ہونے کے بعد یہ سڑکوں پہ آئے, ہم پھر بھی بیٹھے, مذاکرات ہوئے. تو یہ پارٹی پچھلے 10 مہینے سے مجھے تو ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ مذاکرات جب ہم کہتے تھے تو تب نہیں ہوئے 10 مہینے سے. اب اصل میں وجہ یہ ہے, اور وجہ جو آپ کو خریدنی چاہیے, جنرل فیض حمید پہ فرد there is no جرم other ہونا یا reason. نہیں. There is no other reason. وہ کہتے ہیں نا جب بندریا کے پاؤں جلتے ہیں تو اپنے بچوں کو ہی آگ پہ پھینک دیتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے قدم رکھنا شروع کر دیتی ہے. اب ایشو یہ ہے اس جماعت کے ساتھ کہ رائٹ ناؤ دے سینگ کہ آج کے فیصلے کے بعد جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہے, ٹائم اینڈ اگین کمپلیننٹ آف دا کیس انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا. حکومت کہہ رہی تھی کہ یہ کیا پروسیڈنگز ہیں, جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں کہ اتنے عرصے سے, اور اسٹے لے کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آج اللہ اللہ کر کے وہ اسٹے ویکیٹ ہوا, کنڈیشنل پرمیشن ملی ہے کہ 85 لوگوں کو اگر ان کا ٹرائل کمپلیٹ ہے ان کو سزا ہونی ہے, جس کو سزا ملی ہے تو اس کو سزا ملے اور ان کو جیل میں ٹرانسفر کیا جائے, اور جن کا نہیں کیس بنتا یا جن کی سزائیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں ان کو ریلیز کیا جائے. ان کی طرف سے آرگومنٹ, کاؤنٹر آرگومنٹ رادر وہ یہ تھا کہ کیونکہ ایویڈنس ہی نہیں ہے, سو لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے, اور 9 مئی کے لوگ جو ہمارے پکڑے ہوئے ان کو سزائیں نہیں ہو رہی ہیں. یہ اب ان کی آرگومنٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن nobody is actually going to buy into this argument. اور وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ وہ ویڈیوز موجود ہیں, انہوں نے CCTV کا مطالبہ کیا, CCTV فوٹیجز بھی ریلیز ہو گئیں. یہ تمام تو لوگ وہاں پہ موجود تھے. آپ نے ان کے اپنے لوگوں کے کیمرے کی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. presence alone constitutes their offense of being involved in May 9th events. اور یہ ایک وائڈر نیٹ کاسٹ ہوا ہے, اور میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں آپ کے ناظرین کو کہ ابھی تو یہ چلیں 85 لوگ ہیں جو انڈر ٹرائل تھے اور جن کی سزائیں کمپلیٹ ہوئیں, لیکن جو آنے والے جو ایکچوئل ماسٹر مائنڈ تھے اس 9 مئی کے, وہ اپنی خیر منائیں. ان کے لیے یہ جو ہے اٹس ناٹ گڈ نیوز, بیکاز اب جو ہے ان کے جو ٹرائل رکے ہوئے تھے یا جن کے ٹرائل ڈیلے کا شکار تھے, اب وہ ڈیلے نہیں ہوگا, اب وہ تھرو اینڈ تھرو جسٹس ول بی سین ٹو بی ڈن, اینڈ یہ تمام تر انصاف ہوتے ہوئے نظر آئے گا. کیونکہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلی بار ہے کہ بیک لاگ جو ہے وہ کلیئر ہو رہا ہے. ڈیلیڈ کیسز جو بیک برنر پہ ڈال دیے جاتے تھے ان کیسز کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے, اور تاکہ ایک انصاف ہوتا ہوا نظر. ٹھیک ہے, لیکن اوبیسلی آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جب سے یہ ڈیسیجن آیا ہے اس وقت سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے ہم 26ویں آئینی ترمیم کو رو رہے تھے, اسی لیے ہم کہتے تھے کہ حکومت نے ایسی جوڈیشری بنا دی ہے جو کہ ان کی بیکنگ کال پہ کام کر سکے, اور یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے ایسی جوڈیشری سے. اینی وے موونگ آن, یہ بتائیے وہ جماعت جو کہہ رہی ہو کہ 9 مئی میں فوج خود ملوث ہے, انہوں نے خود ہی کرا دیا, اور 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ بھی رینجرز کی شہادتیں ہوئیں, اگر ان کے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں وہ بھی خود ہی کر دیا. سو پھر اس نیریٹو کے ساتھ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس پہ معافی مانگی جائے گی؟ دیکھیں یہ تو ان کا کہنا ہے نا, وہ ویڈیوز میں نے آپ کو جس طرح ذکر کیا CCTV موجود ہیں, اور اب تو DG ISPR صاحب کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے بعد بھی انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو May 9th, تو جن صاحب کو پکڑا ہوا ہے اور جن صاحب کا جو ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے, تو وہ پروسیڈنگز میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا یہ تانے بانے یا نیکسس کہاں سے جا کے وہ بھی زیر تفتیش تو ہے, اور وہ معاملہ بالکل اگر اس پہ بالکل اس کا کنیکشن اور اس کے نیکسس جو ہے 9 مئی کے ساتھ ملتا ہے, اور اگر انہوں نے کسی قسم کی جو ہے ایڈنگ یا بیٹنگ کی ہے ماسٹر مائنڈ کی جو بھی اڈیالہ میں ہے, تو یہ اڈیالہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ اس تمام تر پروسیجر سے بچ جائیں گے, تو یہ ایسا نہیں ہے. جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیک کیا 9 مئی کے کیسز میں, وہ تمام تر لوگ کیفر کردار تک پہنچائے جائیں گے, اور ان کا جو ٹرائل ہے, ان کی جو جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں وہ کنکلوڈ ہوں گی, اینڈ ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف
جو ہے اس رزلٹ کو لایا جائے گا. ٹھیک ہے, بٹ صرف جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہی صرف واحد معاملہ نہیں ہے, اس میں ہم جو سن رہے ہیں, جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں وہ خان صاحب کو جو گولی لگنے کا معاملہ تھا وزیر آباد میں, اس کی بھی تحقیقات شامل ہیں, اس میں کیا کنیکشن تھا بالواسطہ یا بلا واسطہ دونوں کا, اس کی بات بھی ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کافی معاملات ہیں, خاص طور سے جو یہ دھرنا سیاست چلی, جنرل باجوہ کو جب بائی پاس کیا گیا. سو آپ کے اوبیسلی آئی ایم شیور آپ حکومت وقت میں آپ کے نالج میں ایسی چیزیں بالکل یہ چل رہی ہیں, بٹ لیکن یہ قبل از وقت ہوگا اس پہ کسی بھی چیز پہ کامنٹ کرنا, بیکاز وہ ایک پروسیجر ہے, انویسٹیگیٹو پروسیجر جو ہے وہ جاری ہے. اور میں اگر آپ اس پہ کوئی کامنٹ کر دوں تو آئی تھنک اٹ وڈ بی آؤٹ آف پلیس ٹو کامنٹ ایٹ لیسٹ ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم. آپ بالکل اطمینان سے دیکھیے گا یہ تمام تر چیزیں جیسے جیسے یہ انفولڈ ہوں گی, جو ان کی اپنی ڈوئنگز ہیں یا ان کی پارٹی کے لوگوں کی ڈوئنگز ہیں, وہ اسکاٹ فری نہیں جائیں گی. ان کو ایڈریس ضرور کیا جائے گا, عدالتوں کے تھرو بھی, حکومت کے تھرو بھی. تو یعنی پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت جو آپشنز ہیں وہ بہت لیمیٹڈ ہیں کہ آپ معافی مانگیں گے, آپ بات کریں گے, آپ یہ دھرنا سیاست, احتجاج کی سیاست نہیں کریں گے. درست. جو ان کی طرف سے مطالبات ہیں, مجھے آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے اس میں سے کوئی بھی پورا ہونے کے قابل نہیں ہے, چاہے وہ 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن ہے, 9 مئی کا ہے, معافی اگر نہیں مانگتے تو, یا پھر مینڈیٹ کی بحالی کے حوالے سے. دیکھیں ایک اور ان کی اسیران کی وہ بات کرتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستیں جو ہیں وہ فکس ہو چکی ہیں. اسی عدالت نے, عزت مآب عدالت نے وہ فکس کر دیں, وہ ٹیک اپ ہوں گی. جب وہ ٹیک اپ ہوں گی وہ عدالت کا کام ہے, میٹر سب جوڈس ہے. میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا کہ ویدر ہم نے جو 26ویں آئینی ترمیم کی ہے وہ اگینسٹ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں ہے, وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. یو نو آئی کانٹ بی دی جج آف دیٹ. اسیران کی رہائی میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اف دے فیل اینڈ اف دے سی کہ ہم نے کوئی ان کے پولیٹیکل پرزنرز ہیں, ان کی کوئی لسٹ ہے, جس طرح وائٹ پیپر انہوں نے چھاپا, جس طرح ایکسل پہ بنائی ہوئی شیٹیں چھاپی, جس طرح فارم 45 بنائے اپنے, تو یہ بڑی ماہر جماعت ہے اس تمام تر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے معاملے میں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں. سو ایم شیور اٹس نو برینر کہ یہ اپنے اسیران کی لسٹ جو ہے, بات تو ضرور کرتے ہیں کہ اسیران ہیں, ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں. آئی ایم شیور کوئی ایک لسٹ بھی تیار ہوگی اور وہ بھی پبلش کر دیں, یا ہمیں فارملی کسی چینل سے وہ بھجوا دی جائے گورنمنٹ کو, تاکہ پھر ہم اس کو دیکھیں, ہم اس کو اینالائز کریں, اس کی ویراسٹی کو چیک کریں کہ واقعی یہ لوگ ہماری کسٹڈی میں ہیں یا نہیں ہیں, اگر ہیں تو کس کیس میں ہیں, اور پھر دیکھا جائے. اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو بالکل ہم اس کو ایڈریس کریں گے. اسی طرح جس طرح 26 تاریخ کو جو لوگ اس دھرنے میں یہاں پہ اسلام آباد کی ٹی چوک کی ویسینٹی میں تھے یا جورسڈکشن میں تھے, ان تمام لوگوں کو جن کا کہیں نہ کہیں کنیکشن ہے اور ایٹ سم پوائنٹس کہیں ویکر کنیکشن بھی ہو سکتا ہے, تو ان کی آئی ڈی پریڈ کے بعد جو لوگ ملوث نہیں ہیں ہم ان کو رہا کر دیں گے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. ہر آئے روز تحریک انصاف کی قانونی الجھنوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. آج ایک اہم پیش رفت میں جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سویلینز کے ملٹری کورٹ ٹرائل کے کیس میں فوجی عدالتوں کو ملزمان کے کیسز کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی. فوجی عدالتوں کے فیصلے زیر التوا مقدمات کے فیصلے تک محدود ہوں گے. جن ملزمان کو رعایت مل سکتی ہے وہ رہا ہو جائے گا, اور جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزائیں سنانے پر جیلوں میں منتقل کیا جائے گا. سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو کل 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دی ہے. آج کے فیصلے سے قبل کی صورتحال پر بات کی جائے تو ایک طرف بانی تحریک انصاف پر 9 مئی کے کیسز میں پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے, جبکہ دوسری طرف سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور بانی چیئرمین تحریک انصاف کے درمیان بالواسطہ یا بلا واسطہ روابط بھی زیر تفتیش ہیں. کیا یہ وہ قانونی صورتحال ہے جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے رضامند دکھائی دے رہی ہے؟ قانونی کیسز کے پس منظر پر بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات کی مذمت کیوں نہیں کرتی, کیوں نہیں کہتے کہ ان سے غلطی ہوئی. یہ کہنا کہ 9 مئی کو ہم نہیں مانتے, سب کچھ کرنے والے وہ خود ہی تھے, یہ تو اور تلخی بڑھانے والی بات ہے. جبکہ مسلم لیگ نون کے دیگر کچھ رہنماؤں کا ماننا ہے کہ تحریک انصاف سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو چارج شیٹ کیے جانے سے گھبرا گئی ہے
اور مذاکرات کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے۔ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف رہنما اور ماہر قانون احمد اویس صاحب۔ بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے اس سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں کل 85 ملزمان کو ان کا فیصلہ سنانے کی اجازت دی گئی ہے فوجی عدالتوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فیصلہ بالکل یکسر جو ہے یہ سپریم کورٹ کے پہلے لارجر بینچ کے فیصلے کی منافی ہے، جس میں بڑے واضح طور کے اوپر 5 رکن بینچ کا فیصلہ تھا، 4-1 کی ریشو کے ساتھ انہوں نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ سیویلین کو ملٹری کورٹ کے فیصلے میں سزا نہیں دی جا سکتی، نہ ان کا ٹرائل وہاں کیا جاتا۔ اور یہ فیصلہ جس طرح جیسے اب کیا گیا ہے، اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہاں، اس سے پہلے ہم یہی بار بار کہہ رہے تھے کہ جوڈیشری کو انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے ایک ایگزیکٹو کے حکومت کے انگوٹھے کے نیچے دی ہے اور وہ کنٹرول کر رہے ہیں اس کو۔ تو اب یہ جج صاحب اپنی انڈیپینڈنس کو بحال نہ رکھ سکے، بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ وہ انڈیپینڈنس جوڈیشری کی جس کو کہ پاکستان کے آئین نے گارنٹی کیا تھا، اور بنیادی ڈھانچے میں یہ سب سے بنیادی چیز تھی کہ پاکستان میں ایک آزاد اور خود مختار جوڈیشری ہوگی جو کسی کے انفلوئنس میں نہیں ہوگی، اور گورنمنٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ اس کو اپنا انفلوئنس نہیں کر سکے گا۔ یہ یکسر یہ 23ویں ترمیم یا 26ویں ترمیم جس انداز میں کی گئی ہے ایک ان کانسٹیٹیوشنل طریقے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ یہ جو اب صورتحال جو سامنے لائی جا رہی ہے یہ اس کا آؤٹ کم ہے۔ اور یہ اچھا، اس میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی کچھ خاندانوں کا، اوبیسلی وہ خاندان جن کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں یا تحویل میں ہیں، ان کا بھی مطالبہ یہی تھا کہ معاملہ آر یا پار ہو، ایٹ لیسٹ فیصلے جو ہیں وہ ان کے سنا دیے جائیں۔ پھر اس میں یہ کہ جو لوگ اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں، مثال کے طور پہ 1 سال کی سزا جس کی تھی اور وہ ہو گئی ہے، تو ان کو رہا کر دیا جائے۔ سو اس پہ بھی کچھ مختلف رائے سامنے آ رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ جن کی سزائیں پوری ہو گئی ہیں وہ رہا تو ہو جائیں گے۔ دیکھیں، وہ بات تو درست ہے، الگ ہے، لیکن ان کو سزا دینا اس آڑ میں کہ کیونکہ اب آگے یہ سلسلہ یہ چلے گا کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی یہ ان کو آپ فیصلہ سنا دیں، تو اب یہ معاملات کو لے کے آگے چلیں گے۔ اور دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور میں بڑے واضح آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہانہ ہے فیض حمید صاحب کا، نشانہ عمران خان ہے۔ اچھا، اور یہ سب کچھ جو ہے جو کیا جا رہا ہے ان کے لیے کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ وہ ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کوئی عمران خان اس نہ ڈرا ہے نہ گھبرایا ہے، کہ ٹھیک ہے اگر قسمت میں ایسے ہے تو ہوگا، لیکن پاکستان کی تاریخ جو لکھی جائے گی وہ مورخ جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا کسی کو۔ تو فیض حمید اور عمران خان کے لنکس کی جو بات کی جاتی ہے اور ان کے روابط کا زیر تفتیش ہونا اس وقت جو ہے وہ ایک بڑی خبر بنا ہوا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بہانہ ہے فیض حمید کا؟ میں آپ کو بتاؤں، جو یہ تفتیش کی لنک کی بات کرتے ہیں، جی، پرائم منسٹر ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ اور ان کے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یا پولیٹیشین کے ساتھ لنک ہونا، یہ تو ایک روٹین کی کام ہے۔ اس لیے یہاں عمران خان تو کوئی ایکیوز ان کو نہیں کیا جا سکتا، نہ جنرل فیض حمید کو کٹہرے میں کھڑا کرے سب کو۔ آپ کہتے ہیں ان ساروں کو پھر ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈسکریمنیشن ہو، پھر جو سیاست میں ملوث ہوا ہے ان سب کے ساتھ یہ سلوک ہو۔ تو اس میں یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بات بار کہا جاتا ہے کہ فیض حمید کے چارج شیٹ ہونے کی وجہ سے گھبرا کے مذاکرات کی طرف آ گئے، so there is no connection۔ نو کنیکشن، دیکھیے نا، سیاست میں ملوث، اب میں کہتا ہوں کہ ہمارے چیف آرمی اسٹاف، ٹھیک ہے، بینگ چیف آرمی اسٹاف بہت بزی ہیں، سارے ملک کا نظام جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں سنبھالنا ان کے لیے ایک بہت 24 گھنٹے کا ایک کمٹمنٹ ہے نا۔ بڑا جو ہے یہ کیسے سینیٹر الیکٹ ہوتے جبکہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، اس کا جواب دے دیں۔ اچھا، اسی ٹچ سٹون کے اوپر یہ انکوائری کرا لیں اور پکڑ کے ان کو بھی اندر کریں، ان کے اوپر متعلق بھی کارروائی باقاعدہ شروع ہو۔ ٹھیک۔ اچھا احمد اویس صاحب، یہ بھی بتائیے سر کہ اوبیسلی آپ کی پارٹی میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آج بھی ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے خواہاں ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جی اصل اختیار انہی کے پاس ہے، اگر ہم حکومت سے اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ سو یہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنا
کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے واقعی بات چیت کے کوئی امکانات نہیں رہے، تمام امکانات مسترد ہو گئے ہیں، رد ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اسی لیے سیاسی جماعتوں سے بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیے یہ تو بات اس طرح آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کہ جن سے یہ سب کچھ ہوا ہے، جہاں اس وقت فلکرم جہاں پہ ہے، جن سے بات کرنے کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا ہے، تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ اور ان کی پوزیشن یہ وقت جو پولیٹیکل گورنمنٹ بن کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ ایک دیکھیں یہ خالق و مخلوق کی حیثیت ہے. ایک خالق ہے، دوسرا مخلوق ہے. تو ہمیں اس میں وہ دو رائے نہیں ہے کہ یہاں سے ہمیں کوئی توقع نہیں کہ یہاں سے ہمیں کوئی فیض ملے گا یا کوئی یہ نتیجہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تو ان کے اشاروں پہ آگے بات کرنی اور یا بات کو ٹھکرا دینا. So this is just going to be a futile practice اور اس میں سے کوئی نتیجے کی امید آپ کو نہیں ہے. ہم تو ایک حجت پوری کر رہے ہیں. ہم تو ہر وقت مذاکرات کے لیے سب سے تیار ہیں، لیکن اصل مذاکرات جو ہیں جب وہاں سے کوئی اشارہ ہوگا تو یہاں ہوگا، لیکن تاریخ لکھے گی اس کو، کوئی بات نہیں ہے. عمران خان نہ معافی مانگے گا، جھک کے نہ جائے گا باہر. یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں. 9 مئی کے لیے بار بار عمران خان نے کہا، ہم بھی اپنے سارے پروگرام میں کہتے رہے ہیں کہ جناب آپ انکوائری کرائیں، جہاں پہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ملوث پائے جائیں گے ہم ان کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں گے اور ان کہیں گے کہ ان کو سزا بے شک دو، انہوں نے غلط کیا. سو 9 مئی پہ بھی جوڈیشل کمیشن بن جائے اور 26 نومبر پہ بھی بنے، بالکل یہی ہم کہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیے، اگر اس کے علاوہ ہوتا تو یہ 1.5 سال سے کیوں اس کو ٹرائل کیوں نہیں کنڈکٹ کیا انہوں نے، کیوں بیٹھے رہے آرام سے، کہ ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. اگر جوڈیشل انکوائری ہوتی تو وہ آئی جی پولیس کو اور اس وقت کے جو پنجاب کے چیف منسٹر کیئر ٹیکر تھے ان کو بھی ملوث کرتے کہ یہ سہولت کاروں میں شامل ہے. کیونکہ پولیس کہاں تھی اس دن، جس کا کام ہی جو ہے پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنا اور سینسیٹیو انسٹالیشن کو بھی پروٹیکٹ کرنا. اگرچہ کوئی سینسیٹیو انسٹالیشن کے اوپر کوئی اٹیک کی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، اسکور کمانڈر کے اوپر ہاؤس کے اوپر جو ہوا ہے وہ انکوائری بتائے گی کہ وہ کون لوگ تھے اندر. چلیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک حجت پوری کر رہے ہیں، یہ سیاسی جماعتیں، یہ حکومت جو ہیں یہ کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات پورے کر سکیں، بٹ پھر اگر اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنا تو پھر تو بات وہیں کی وہیں آ گئی کہ آپ سول ڈس اوبیڈینس کی کال، جس پہ حکومت کو آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ کر دیں تو ہم احتجاج کی کال بھی واپس لے سکتے ہیں، اور یہی معاملہ 24 نومبر کو احتجاجی کال کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا. تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں کہ اگر عمران خان بھی باہر نہیں آ رہے، آپ کے جو کارکنان جیلوں میں وہ بھی باہر نہیں آ رہے، الیکشن آڈٹ کی طرف بھی معاملہ نہیں جا رہا، 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کی طرف بھی نہیں جا رہے، تو پھر آپ کے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں؟ دیکھیے نا، ہمارے پاس تو آپشن سوائے اسی پولیٹیکل سٹرگل جو پاکستان کی سیفٹی کے لیے ہمارا ہے کہ آئین عصری حالت میں نہیں آئے گا، ملک خطرے میں ہے. جوڈیشری انڈیپینڈنٹ اگر نہیں رہتی ہے ملک خطرے میں ہے. رول آف لا کو اگر آپ بدل دیتے ہیں رول آف اتھارٹی کے ساتھ، فنڈامنٹل رائٹس کو ختم کر دیتے ہیں تو ملک انتہائی خطرے میں ہے. ہم تو بار بار یہ بات کر رہے ہیں اور اسی کے لیے ہم پوری طرح سے سٹرگل کے لیے تیار ہیں، کرتے رہیں گے، کوئی بات نہیں ہے. ہماری نسلیں جو ہیں اگر اس سٹرگل میں اپنی جانیں دے دیں گی، شاید اگلی نسل جو ہے وہ سکھ کا سانس لے لیں. یہ تو پاکستان کو بچانا ہے اور اس کے لیے کمٹمنٹ ہے. صحیح، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی سٹرگل جو ہے جاری رہے گی. بہت بہت احمد اویس صاحب فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. بشار الاسد کی حکومت کے گرنے کے بعد مشرق وسطیٰ کا نقشہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے. ایران کمزور ہو چکا ہے، اسرائیل مشرق وسطیٰ کی ایک بڑی طاقت بن چکا ہے. ایرانی پراکسیز ایک کے بعد ایک ڈھیر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. حماس اور حزب اللہ کے بعد گزشتہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات شام کے گرتے ساتھ ایران کی تیسری پراکسی بھی اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہی. ابو محمد الجولانی کی سربراہی میں حیات تحریر الشام نامی گروپ دمشق پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہا. نہ شام میں گولی چلی اور نہ ہی دہشت گرد گروپ کو کسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شامی افواج مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی.
گزشتہ تاریخ میں کبھی بھی کوئی دہشت گرد گروپ یا باغی گروپ اس طرح برسر اقتدار نہیں آیا جس طرح حیات تحریر الشام نے شامی اقتدار سنبھالا۔ شامی افواج بغیر مقابلے کے پیچھے ہٹ گئیں اور شامی صدر بشار الاسد نے اپنے خاندان کے ہمراہ راہ فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی بہتری جانی۔ شامی صدر اس وقت روس میں موجود ہیں جہاں سیاسی پناہ حاصل کر چکے ہیں اور اب امید ہے کہ اپنی بقیہ مادہ زندگی گوشہ تنہائی میں روس کے کسی ٹھنڈے شہر میں گزاریں گے۔ بشار الاسد کی حکومت کے گرنے کے ساتھ بشار الاسد خاندان کی شام پر 50 سال سے جاری حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ بشار الاسد حکومت کے جاتے ساتھ شام اور بشار الاسد کے تمام مخالفین کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ شام میں زمینی کارروائی کے ساتھ اسرائیل نے فضائی حملوں کا آغاز کیا، جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے شامی حکومت کے خاتمے کے بعد اپنے پیغام میں کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اب شام کو امن ملے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے پیغام میں کہا کہ بشار الاسد کا زوال مشرق وسطی میں ایک تاریخی دن تھا، جس کے ساتھ ایران کی طاقت کا بھی زوال شروع ہو چکا۔ آج شام میں بشار الاسد حکومت کا رخصت ہونا ہماری ایران اور حزب اللہ کے خلاف فوجی کارروائیوں کی بدولت ممکن ہو سکا ہے۔ اسرائیلی کارروائیوں کی بات کی جائے تو بشار الاسد کی معزولی کے بعد اسرائیل نے شام میں اسٹریٹجک فوجی اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے 400 سے زائد فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق 70 سے 80% فوجی اثاثے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اہداف کی بات کی جائے تو اسرائیلی فضائیہ نے شامی بحریہ کی 2 تنصیبات جن میں البیدہ اور لتاکیہ کی بندرگاہیں شامل ہیں، وہاں پر موجود 15 بحری جہازوں، طیارہ شکن بیٹریوں کے ساتھ شام میں ہتھیار بنانے والی پروڈکشن فیسلٹیز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی افواج کے ترجمان کے بیان کے مطابق 80 سے 190 کلومیٹر کی رینج والے سمندر سے سمندر میں مار کرنے والے درجنوں میزائل کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ گزشتہ 4 دن سے صہیونی افواج گولان کی پہاڑیوں سے پیش قدمی کرتی ہوئی شام میں داخل ہو چکی ہیں اور اس وقت شام کے علاقے ام بطنہ اور نواحی علاقوں میں موجود ہیں اور شامی رہائشیوں کو اپنے گھر چھوڑ کر جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی افواج گولان کی پہاڑیوں سے متصل شام کے بفر زون میں اس وقت تک موجود رہیں گی جب تک شام کی طرف سے سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دی جاتی۔ آج شام کی عسکری صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ بشار الاسد کی حکومت گرنے کے ساتھ حزب اللہ کی سپلائی لائنز بھی منقطع ہو چکی ہیں، جبکہ شام باغیوں کے ہاتھ جانے کے بعد فلسطین کے حق میں اٹھنے والی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا ہے۔ شام میں نئی حکومت کے موقف کی بات کی جائے تو حیات تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کا کہنا ہے کہ لوگ جنگ سے تھک چکے ہیں، لہٰذا ملک کسی دوسری جنگ کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہم کسی دوسری جنگ کا حصہ بنیں گے۔ اس سے قبل باغی گروپ کے سربراہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ آج مشرق وسطی میں ایران کا اثر و رسوخ بہت حد تک ختم، جبکہ اسرائیل پہلے کی نسبت مزید طاقتور ہو چکا ہے۔ آنے والے دن مشرق وسطی میں کیا تبدیلی لاتے ہیں، یہ ابھی دیکھنا ہوگا۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔